वो डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। उसे यहाँ आए तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे, मगर अब तक कोई उसे लेने नहीं आया था। उसने काँपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन ऑन की, उसकी आंखों से आंसू टूटकर मोबाइल पर गिरने लगे। लापरवाही की भी कोई हद होती है। मुझे यहाँ इस तरह अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, भला कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसे अपने नए नवेले दुल्हा पर शदीद गुस्सा आया था। या अल्लाह, किस लापरवाह इंसान के साथ मेरी किस्मत होती है, उसने सिसकते हुए कहा। दिल जैसे टूट गया था। एक तो वो अपनी जान से प्यारी नानी जान को पीछे छोड़ आई थी, ऊपर से कैसे शख्स के निकाह में बन गई थी जिसे उसने अब तक ठीक से देखा भी नहीं था, ना मिली थी ना जानी थी। पता नहीं वो कैसा होगा, उसका मिजाज कैसा होगा, क्या मैं उसे पसंद भी आऊंगी? हजारों सवाल थे जो आमना के जहन में तूफान की तरह घूम रहे थे, मगर किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। थक हार कर वो एयरपोर्ट पर पड़ी बेंचों में से एक पर बैठ गई और फिर बेचैनी से मोबाइल पर वक्त देखते उसके आने का इंतजार करने लगी। वो काफी देर से महसूस कर रही थी कि कोई इसे लगातार देख रहा है। जैसे उसने नजरें उठाई तो सामने एक अजनबी था। भूरी जुल्फे, नीली आंखें, सुर्ख सफेद रंगत, एक अंग्रेज लड़का अजीब सी ख्वाहिश भरी नजरों से आमना को देख रहा था। आमना की रूह कांप गई, दिल में चुभन सी हुई। एक और नई मुसीबत। बड़बड़ाते हुए वो बिला वजह मोबाइल पर स्क्रॉल करने लगी। मुझे तो लगता था कि सिर्फ हमारे मुल्क में ही ठरकी होते हैं, लेकिन यहाँ तो अंग्रेज भी कम नहीं है। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में बड़बड़ाया। जब काफी देर तक वो अंग्रेज उसे घूरता रहा तो वो वहां से उठकर एक तरफ चल दी, जहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वो दोबारा बेंच पर बैठ गई। कभी मोबाइल की खाली स्क्रीन को घूरती, कभी एंट्रेंस गेट की तरफ उम्मीद से देखती। बहुत से लोग उसके पास से गुजर चुके थे। कुछ ने झुककर उससे कुछ पूछना भी चाहा, मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको ऑल गुड का इशारा कर देती, क्योंकि ये नानी जान का हुक्म था। नानी जान ने उसे चलते वक्त कहा था, तेरा शोहर बहुत मसरूफ इंसान है, अगर थोड़ी देर हो जाए तो हंगामा मत कर देना। बैठकर उसका इंतजार करना और वहां अजनबी लोगों से बिल्कुल बात ना करना। लेकिन ये थोड़ी देर की बात नहीं थी। इंतजार तो अब घंटों से ज्यादा लंबा हो चुका था और अब तो हद हो रही थी। आसिम खान इस वक्त अभी अभी सोकर उठा था। फ्रेश होने के बाद वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया, जहां उसकी सेक्रेटरी खड़ी थी जो उसके सारे काम काज देखती थी। सर, मैं अपना सारा सामान पैक कर लिया है, अब आप मुझे अपार्टमेंट की चाबी दे दे ताकि मैं वहां जाकर शिफ्ट हो जाऊं, उसने अदब से नजरें झुकाते हुए कहा। और अगले ही पल एक सवाल भी दाग दिया, सर, क्या आपके कोई बहुत खास मेहमान आने वाले हैं? आसिम खान के दिमाग में जैसे जोर का धमाका हुआ था। ओ नो, ये बात तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। अगर अम्मा को पता चल गया तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी। आज से पहले आसिम खान ने कभी किसी चीज की इतनी टेंशन नहीं ली थी। सेक्रेटरी भी हैरान थी। सर, अगर कोई परेशानी है तो आप फिर मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ और चाबी तुम्हें रानी दे देगी, उसने पास खड़ी पाकिस्तानी नौकरानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और खुद बगैर एक पल जाए कि अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे की तेज रफ्तार ड्राइविंग के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगी, कैसी होगी, उसे परेशान होकर सोचा। उसे याद आया कि उसने उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था। अम्मा ने एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, मगर उसने साफ मना कर दिया था और अब वो बुरी तरह उलझ चुका था। उसकी नजरें वहां खड़े हर शख्स को बारीकी से देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की पर पड़ी। वो वेटिंग एरिया में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर बड़े बड़े हरूफ में आसिम खान लिखा हुआ था। आसिम के कदम एक पल के लिए ठटक गए। ये मेरी बीवी है? अम्मा ने ये फैसला किया, सोच कर लिया, ये तो कोई 16-17 साल की छोटी सी बच्ची लग रही है। अगर ये लड़की मेरी बीवी है तो ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उस छोटी सी बच्ची को मैं बीवी के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूँ? अम्मा ने तो कहा था कि वो काफी मेच्योर है। शायद इन लड़की आमना की छोटी बहन हो या उसकी कोई दोस्त। उसने अपने दिल को समझाया, लेकिन फिर भी वो बेचैनी में लंबे लंबे कदमों से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो उसे फौरन पहचान चुकी थी, क्योंकि उसने आसिम खान की तस्वीर पहले से देख रखी थी, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, क्या आप आसिम खान हैं? हाँ लिटिल गर्ल, मैं ही आसिम खान हूँ। लेकिन तुम कौन हो? यकीनन तुम आमना की छोटी बहन हो, है ना?
اس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اور بھی زیادہ شرمندہ ہوگی۔ نہیں نہیں، میں آمنہ ہوں۔ اس کے منہ سے یہ نام سنتے عاصم کو ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ سب کیا تماشا ہے؟ عمر دیکھیے اپنی، اتنی کم عمر میں نکاح کے لیے ہاں قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ منع نہیں کر سکتی تھی تم؟ بے وقوف لڑکی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور غصے کے مارے اسی پر برس پڑا، جبکہ آمنہ اس کے غصے سے بری طرح گھبرائی تھی۔ میں تو وہی کرتی ہوں جو میری اماں کہتی ہے۔ ماں نے کہا تھا جب مولوی صاحب نکاح کے لیے پوچھے تو تم نے قبول ہے کہنا ہے، تو بس میں نے قبول ہے کہہ دیا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں اتنی دیر سے یہاں کیا کر رہی تھی۔ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آمنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی اور عاصم خان جو اس پر اور بھی برس رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہلی بار اسے اس کی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی آنسو اسے اندر تک توڑ رہے تھے، جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دے دی ہو، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک اسے گہرائی سے جائزہ لیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی چاند کا ٹکڑا نہیں تھی، گوری دھمکتی رنگت بھی نہیں تھی، گندمی رنگت تھا، لیکن اس رنگ میں بھی کشش تھی۔ کالے گھنے بال جنہیں اس نے پونی میں قید کر رکھا تھا، کالی گہری آنکھیں جو رونے کی وجہ سے گلابی ہو چکی تھی، تراشے ہوئے گداز ہونٹ، چھوٹی سی سطون ناک، یہ سب کچھ مل کر اسے پرکشش بنا رہے تھے۔ لیمون کلر کی فراک اور سفید دوپٹہ جو اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی عاصم خان کی نظر اس کے سادہ سے حسن میں اٹک گئی تھی۔ یہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے، اماں نے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی مجھے۔ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا، جبکہ آمنہ الجھن کے ساتھ اپنی انگلیاں مروڑتے اس سے کچھ کہنے اور بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور بغیر پلٹی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن بھاری بیگ نازک سی آمنہ سے گھسیٹا نہیں جا رہا تھا۔ سنو، یہ بیگ بہت بھاری ہے، اس کی پتلی سی آواز عاصم خان کو اپنے پیچھے سے سنائی دی، تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اپنا بوجھ اٹھانا خود سیکھو، جب شادی جیسی ذمہ داری اٹھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا بیگ ہے۔ غصے میں اس نے اس پر طنز کسا تھا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گیا، جبکہ وہ اب حیران و پریشان سی بند شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، کیا مجھے آپ کو اسپیشل دعوت دینا پڑے گی؟ اس نے تیز لہجے میں کہا تو ایک بار پھر رونے لگی۔ یار، ایک تو تم لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر بہت روتی ہو، اب کیا ہو گیا؟ یہ بیگ بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اگر آپ اسے گاڑی میں رکھ دیں گے تو بدلے میں آپ کو آلو کا پراٹھا بنا کر دوں گی۔ اس کی اس معصوم سی شرط پر عاصم نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی حد سے زیادہ معصوم ہے۔ سوچتے ہوئے بیگ کی طرف بڑھا تھا، مگر آلو کا پراٹھا نہیں کھاتا۔ مجھے پاستا بہت پسند ہے، کیا تمہیں وہ بنانا آتا ہے؟ جی، میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، اس نے ایک دم جوش میں جواب دیا۔ پھر تو جیسے اپنے ہی قصیدے پڑھنے لگی تھی، آسمان زمین ایک کر دی اپنی تعریفوں میں۔ عاصم کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی بہت زیادہ بولتی ہے، جبکہ اسے چپ رہنے والی سنجیدہ لڑکیاں پسند تھی۔ وہ خود بھی کم بولنے والا انسان تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں جو لڑکی شامل ہو وہ بھی اسی کی طرح سنجیدہ ہو، مگر اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ چپ رہنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور ایک پل کو بھی وہ چپ نہ ہوئی تو اس نے گاڑی میں میوزک آن کر دیا۔ اب وہ بھی اطمینان سے سیٹ پر ٹیک لگا کر میوزک سننے لگی تھی اور اس کے ہونٹوں پر بار بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی پھیل رہی تھی۔ وہ بار بار آنکھیں گھما کر اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اللہ، اگر میری سہیلیوں نے دیکھ لیا، ان کے بارے میں پتا چل گیا تو جھل بھن کر مر جائیں گی۔ اف، اتنا ہینڈسم انسان، ایسا تو بس میں نے کورین ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میاں مجھے اس قدر خوبصورت شوہر سے نوازیں گے۔ میوزک بند ہو چکا تھا۔ آمنہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے وہ اصل میں زور زور سے بول بھی رہی تھی۔ عاصم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، میڈم، سہیلیوں کو جلانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں اور اپنے مستقبل کے اہداف سیٹ کریں۔
کیونکہ یہی چیز جو آپ کے کام آئے گی۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا آپ نے میری ساری باتیں سنی ہیں؟ آمنہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ، میرے پاس سننے کے لیے کان ہے، میں بہرا نہیں ہوں، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ادا سے کہا، جبکہ وہ شرم سے بری طرح لال ہو گئی تھی۔ دونوں اب عاصم خان کے بڑے سے محل نما گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ آمنہ حیرت میں ڈوبی چاروں طرف نظریں گما رہی تھی۔ وہ حویلی کسی شہزادے کے محل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ جی، یہ میرا ہی گھر ہے۔ واہ، کیا آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ ایک اور معصوم سا سوال اس کے لبوں سے پھسلا۔ نہیں، میرے ساتھ میری 4 بیویاں بھی رہتی ہیں، عاصم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ آمنہ کی آنکھیں چوڑی ہو گئی، منہ کھولا کا کھلا رہ گیا۔ وہ آپ دیدہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم تیزی سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا، اندر اس کی سیکریٹری سارا باہر نکلی۔ سارا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کسی پرائی لڑکی کو اپنے شوہر کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ آمنہ کے سینے میں جیسے کسی نے جلتا ہوا پتھر رکھ دیا تھا۔ اس کی نظریں زہر گھولنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سارا کے چہرے کو گھونٹنے لگی۔ سر، اصل میں کچھ دستاویزات رہ گئے تھے، بس وہی لینے آئی تھی۔ میں نے تم نے کیا کہا تھا سارا؟ کہ اب مجھے تم یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی تھی۔ تلخی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ تمہیں میری ایک بات کہی ہوئی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اگر میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ اسے 2 ٹوک لہجے میں باتوں میں سب کچھ صاف کر دیا تھا۔ سوری سر، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر سارا نے ایک نظر آمنہ پر ڈالی، جو اب بھی خاموشی کا پتلا بنی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تھی اس کی خاص مہمان، جس کے لیے وہ بھاگا پھکایا تھا اور جس کے لیے پہلی بار وہ پریشان ہوا تھا۔ سارا کے اندر حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو آمنہ کا گلا دبا دیتی۔ آنسوؤں کا ایک بھاری سا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ حالانکہ اس پوری بات میں ایسا کچھ نہیں تھا جس پر اداس ہوا جائے یا رویا جائے، مگر عاصم خان ان لوگوں میں سے تھا جو ہر کسی کو اس کی اوقات اور حد میں رکھنا اچھے سے جانتا تھا۔ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں اور اگلے دن تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ بھی کروا دوں گا۔ عاصم نے جیسے کوئی آرڈر دیا تھا۔ مگر مجھے نہیں پڑھنا، اس نے منہ بناتے ہوئے دھیمی آواز سے کہا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ جو شادی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے نا، انہیں آنکھوں سے نوچ کر پھینک دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تمہاری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے۔ باقی آج رات کو میں اماں سے اس بارے میں اچھے سے بات کر لوں گا کہ آگے میں کیا کرنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہاں آئی ہو تو میری زندگی کے مطابق، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ آپ کی مرضی سے کیوں؟ میں آپ کی نوکر تو نہیں ہوں۔ یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے نکلنے نہیں چاہیے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پھسل گئی۔ یہ جو ابھی کمرے سے باہر نکل رہا تھا نا، وہ اچانک پلٹا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں کر کے اسے دیکھنے اور گھورنے لگا۔ تمہاری زبان بہت تیز ہے لڑکی، اسی زبان کی وجہ سے کسی دن بڑی مصیبت میں پھنسو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک چھوٹی سی بچی پر غصہ کروں۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ اس بار وہ زور سے چلائی، لیکن وہ بغیر کوئی جواب دیے انسنا کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ توبہ توبہ، کیسا عجیب انسان ہے یہ! اتنی پیاری اچھی بیوی ملی ہے اسے، اور میری قدر کرنی چاہیے، اسے میرے پیچھے پیچھے گھومنا چاہیے، لیکن دیکھو تو ذرا کیسے نخرے دکھا رہا ہے۔ وہ مزید منہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اب کی بار وہ کمرے میں ایڈ سے بغیر ادھر ادھر گھومنے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز جیسے اپنی قیمت کی کہانی خود سنا رہی تھی۔ کافی دیر بیت چکی تھی، مگر عاصم ابھی تک حویلی سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کبھی کمرے سے باہر نکل کر مینشن میں ٹہلنے لگتی، تو کبھی پوری حویلی میں گھومنے لگتی۔ نوکرانی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور اس سے بات بھی کرنا چاہتی تھی، مگر عاصم خان نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہ جائے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس بڑے سے گھر کے باہر نکل آئی اور سڑک پر یوں ہی ٹہلنے لگی۔ آس پاس کئی گھر بنے ہوئے تھے، اور تبھی اس کی نظر تھوڑی دور بنے ایک گھر کے لان پر پڑے، جہاں کچھ بچے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ ان کی عمر یہی کوئی 14-15 سال رہی ہوگی۔ انہی میں سے ایک لڑکا وہی تھا، وہی انگریز لڑکا جس نے ایئرپورٹ پر اسے گھورا تھا۔ جب جیک نے اسے وہاں دیکھا تو وہ جیسے خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا۔ آنکھیں چمکنے لگی،
मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर गई। वो अपना रैकेट छोड़कर सीधा उसकी तरफ देखने लगा। वो तेजी से उसके पास आया जबकि आमना थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। हेलो, हाउ आर यू प्रीति गर्ल? वो जोश से मुस्कुराता हुआ बोला तो आमना और ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी जिन्होंने उसे अपने साथ खेलने की दावत दी थी। उसे कुछ सोचते हुए उस दावत को कबूल कर लिया क्योंकि घर में वो वाकई बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और उसके शौहर साहब का तो अब तक कोई अता पता ही नहीं था। पता नहीं उनकी वापसी कब तक होनी थी। बैडमिंटन की वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। अपने कॉलेज के ज़माने में उसने कई बार मेडल भी जीते थे। थोड़ी देर में उसने वहां मौजूद सबको हरा दिया और सब उसके टैलेंट के कायल हो गए। दूसरी तरफ आसिम खान हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी उम्मीद यही थी कि आमना उसे मुंह फुलाए बैठी हुई मिलेगी। बेचारी उसका इंतजार कर रही होगी, मगर हवेली में सुनाटा था। कोई भी नहीं था। उसके माथे पर बल पड़ गए। पहले कमरे में जाकर देखा, वहां भी सुनाटा। फिर लॉन में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अब तो उसके हाथ पांव पैरों के नीचे से जमीन ही वाकई खिसकने लगी थी। वो नौकरानी से पूछना नहीं चाहता था मगर आखिरकार मजबूर होकर पूछ ही लिया। तुम्हारी बेगम साहिबा कहाँ है? साहिब जी वो तो घर में नहीं है, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकल गई थी। क्या मतलब? बाहर निकल गई थी? कहाँ गई है वो? साहिब जी मुझे तो कुछ नहीं पता, आपने ही तो कहा था कि उनसे दूर रहना। अरे बेवकूफ औरत, तुमने उसे हवेली से बाहर जाने कैसे दिया? तुम जानती हो यहाँ नहीं है। किसी को नहीं जानती। आसिम खान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस लड़की को कभी दिल से कबूल नहीं करेगा, जो सोच चुका था कुछ ही वक्त में उसे हिंदुस्तान वापस भेज देगा, अब उसके लिए बुरी तरह बेचैन हो गया था। उसे आमना की बहुत फिक्र होने लगी थी और ये बात अब वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था कि जब से उसने आमना को पहली बार देखा था तब से उसका दिल किसी अनजान एहसास में डूब चुका था। शायद ये निकाह की ताकत थी या फिर वो लड़की ही इतनी हसीन थी कि उससे नजरें चुराना अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। हैरत की बात तो ये थी कि वो अपने ऑफिस में भी उसके बारे में सोच रहा था, जबकि उसने दिल में ये तय कर लिया था कि उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाकर ही रहेगा। मगर जब उसकी मासूमियत देखी, जब से उसने बड़ी बड़ी काली आंखों में डर, जोश और सच्चाई की परछाइयां देखी थी, तब से ही वो खुद में एक मुख्तलिफ इंसान बनता जा रहा था। अभी भी वो अपनी गाड़ी में बैठा था, चारों तरफ नजरें दुरा रहा था, जब उसकी नजर अचानक एक घर के सामने बड़े बड़े लॉन पर पड़ी, जहां आमना आराम से बैडमिंटन खेल रही थी। उसकी होंठों पर हंसी थी, आंखों में चमक और पूरे बदन में जोश झलक रहा था। आसिम खान की सांसें जैसे थम सी गई, मगर अगले ही पल उसकी नजर अपनी बीवी के एकदम पास खड़े उस बूरे बालों वाले लड़के पर पड़ी, जो इसे इस तरह घूर रहा था जैसे इस दुनिया में इसके अलावा कोई मायने न रखता हो। उसके अंदर एक उबाल सा उठा था, ठीक इसलिए, और चेहरा सख्त हो गया। बगैर एक पल जाया किए वो गाड़ी से उतरा, बारी कदमों से उस घर के अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी गूंजती आवाज ने सबको एकदम चौंका दिया। चारों तरफ एक पल में सुनाटा छा गया था। जब जैक तेजी से आगे बढ़ा, उसे लगा शायद कोई परेशान करने वाला इंसान है। किसी किसी ने तो पुलिस को कॉल करके उसे अपने फोन पे निकाल कर लिए थे, मगर तभी आमना बीच में कूद पड़ी थी। नहीं नहीं, कोई कॉल मत करो, ये मेरा मतलब मेरे हस्बैंड है। सबके चेहरों पर हैरत छा गई थी। आमना अपनी मासूमियत पर बातूनी आदत से सबका दिल जीत चुकी थी और अब आसिम खान हैरत में डूबा खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो और इन लोगों को कैसे जानती हो? उसकी आवाज अब भी गुस्से से भारी थी। मैं इन्हें नहीं जानती, थोड़ी देर पहले ही इनसे मुलाकात हुई है। इन्होंने मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया था और मैं चली गई, बस। आमना ने फूलेपन से जवाब दिया। क्या? आसिम खान का तो मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। किसने तुम्हें बस खेलने की दावत दी थी और तुम्हें इनके साथ खेलने चलेगी बगैर ये जाने कि ये कौन है, कहाँ से रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये मुल्क बहुत सेफ है। आमना ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। मुल्क ज्यादा लोग खतरनाक होते हैं और तुम्हें लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, पागल लड़की। उसे घूरता रहा। आज तुमने ये गलती कर दी है, लेकिन अगली बार अगर कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में कहा।
میری آواز تم تک جا رہی ہے اور میں تمہیں سنانے کے لیے ہی بول رہی ہوں، وہ تراک سے بولی تھی۔ اب تک عاصم خان کو سب سے زیادہ حیرت اپنے اوپر ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کی بکواس کو اتنی دیر سے برداشت کیسے کر رہا تھا، ڈانٹے بغیر اس کی باتیں سن رہا تھا اور اندر ہی اندر ایک عجیب سا سکون بھی محسوس کر رہا تھا۔ جب سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی اس نے دیکھا تھا کہ ساری چیزیں بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، ایک ایک چیز جیسے اپنی صفائی خود بول رہی تھی۔ کس کمرے کا مالک بہت زیادہ صفائی پسند انسان ہے۔ آپ کا جوک تو بہت اچھا ہے، اس نے ایک دم جوش میں آ کر کہا تھا، مگر عاصم خان نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب وہ باہر نکلا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ آمنہ کی سانسیں جیسے اٹک سی گئی، اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایک جوان لڑکی کے سامنے یوں بغیر شرٹ کے آتے ہوئے؟ اسے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ جماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عاصم نے شرارتی ہنسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی، اس میں غلط کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے کسی نے شرارت پکڑ لی ہو۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت شرمیلی ہوتی ہیں، اور آج تو اس نے خود دیکھ بھی لیا تھا۔ پلیز آپ شرٹ پہن لیں، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ شرم سے کانپتے ہوئے بولی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میں جیسے چاہوں ویسے رہ سکتا ہوں۔ میرے کمرے میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی شرم کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھنا ہوگا، اس نے ایک سنجیدگی سے کہا تھا اور پھر شرٹ پہننے لگا۔ آمنہ نے چین کی سانس لی اور پھر اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ عاصم نے سوال کیا۔ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ اس کی زبان ایک بار پھر سے پھسل گئی۔ اس بار تو اس نے خود اپنے منہ سے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے۔ عاصم نے چاہا کہ مسکراہٹ کو روک لے، لیکن پھر بھی ہونٹوں کے کونے ہل ہی نہیں رہے تھے۔ دیکھو اماں، جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا نا، اس وقت اس نکاح سے میری مرضی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ اماں کے زبردستی کہنے پر میں نے نکاح کر لیا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس نکاح کو کبھی نہیں نبھاؤں گا، تم ہی ماں کے پاس رہو گی اور میں یہاں۔ لیکن پھر میں اپنی ماں کی محبت کے آگے دوبارہ ہار گیا۔ جب انہوں نے میرے اوپر دباؤ بنایا اور مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا تو مجبوراً مجھے تمہیں یہاں بلانا پڑا۔ ماں سے وعدہ بھی کیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی قبول کروں گا، تمہیں تمہارا حق بھی دوں گا، لیکن جب میں نے تمہیں ایئرپورٹ پر دیکھا تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا رشتہ باقی میاں بیوی جیسا نہیں ہوگا، تو ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی، کمزور مگر کانپتی ہوئی۔ وہ تو بڑے بڑے خواب سے جا کر آئی تھی، شادی کرنے کا تو اسے بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جب شادی ہوتی ہے نئے نئے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، خوب سارا میک اپ کرنے کو ملتا ہے، اور وہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ باہر گھمانے لے جاتے ہیں، اچھی اچھی مزے کی چیزیں کھلاتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، اور یہی سوچ کر اس رشتے کو لے کر وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ لیکن جب عاصم خان نے اس رشتے کو سرے سے ہی انکار کر دیا تو بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تم مجھ سے عمر میں کافی چھوٹی ہو، تمہیں پتہ ہے میری عمر کیا ہے؟ وہ غصے سے تڑپ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم 17 سال کی ہو۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا، پھر دوبارہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ آپ کا اندازہ غلط ہے، میری عمر 16-17 سال نہیں بلکہ 18 سال ہے، جبکہ وہ کہیں سے بھی 18 کی نہیں لگتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عاصم نے غصے سے اسے گورا۔ ہاں تو بس 3 ماہ تو باقی ہے نا 18 ہونے کے، اسے جھوٹ تو نہیں کہیں گے نا؟ اس نے تپاک سے جواب دیا۔ اچھا یہ بتا، تمہیں میری عمر معلوم ہے؟ عاصم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو وہ جھٹ سے نامے سر ہلا گئی۔ میں تم سے پورے 10 سال بڑا ہوں، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تیزی سے عاصم کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کا فرق دلوں کے فیصلے پر حاوی نہیں ہوتا عاصم جی، اور نہ ہی احساسات کی سچائی کو جھٹلا سکتا ہے۔ مجھے آپ اچھے لگنے لگے ہیں کہ پہلی بار آپ کو ایئرپورٹ پر دیکھا تھا تبھی آپ کو دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں کبھی اتنی پرجوش تھی کہ آپ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کروں گی، لیکن آپ کا یہ ٹھنڈا رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اور یہ بات بولنا چاہتی تھی مگر عاصم نے اسے نظر انداز کر دیا اور ایک بار پھر اپنے کام میں ڈوب گیا، جیسے وہ اس معصوم دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے سے ڈرتا ہو، یا شاید
محسوس کرके بھی خود کو روکنا چاہتا، لیکن اس کمرے میں آمنہ کی معصوم نگاہیں اب بھی اسے تاک رہی تھی، پاگلوں کی طرح نہیں، ایک امید کے ساتھ، جبکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مکمل طور پر ڈوبا رہا۔ کافی دیر کے بعد وہ پھرا تو آمنہ ابھی تک اس کے سامنے گھٹنوں پر سر دیے ٹکائے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ تم سو جاتی۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن کہاں سوتی؟ پورے بیڈ پر تو آپ کا سامان پھیلا ہوا ہے۔ بیڈ پر پھیلے کاغذات کی طرف آمنہ نے اشارہ کیا تو جلدی جلدی اپنا سامان سیٹ کرنے لگا۔ تب تک آمنہ واش روم جا چکی تھی۔ وہ جب لوٹ کر آئی تو عاصم سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پاس ہے، چپکے سے اس کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ اس بیڈ پر سو جاؤ، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ عاصم نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر پھر جیسے انجان بن کر نظریں پھیر لی۔ کمرے میں اب صرف آمنہ کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور ایک بات بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا کہ جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ بس مسکراتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اسے ڈرا کر دھمکا کر اپنے روکھے برتاؤ سے بھگا دے گا، مگر اب تو حال یہ تھا کہ وہ خود اس لڑکی سے بچ نہیں پا رہا تھا۔ کیا عورت کے حسن میں اتنی طاقت ہوتی ہے، یا پھر اس معصومیت میں کوئی جادو ہے؟ اس کے نرم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ نادان، ہر فکر سے بے پرواہ، نیند کی گہرائیوں میں کھو چکی تھی۔ تم بہت ہی خوش قسمت ہو، کیونکہ تم اس عاصم خان کے دل میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے دل میں آج تک کوئی اتر نہیں پایا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، پھر اپنے کندھے پر اس کا سر رکھ دیا اور خود بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ رات کا کون سا پہر تھا کہ نہ کسی گھڑی کا پتہ تھا اور نہ انہیں۔ تبھی اچانک اس کا ہاتھ پسٹل سے انجانے میں آمنہ کو چھو لیا۔ آمنہ ہلکے سے کروٹ بدل کر قریب ہو گئی۔ عاصم کی سانس جیسے اٹک سی گئی۔ کیا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ اپنی اس حالت پر وہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر سامنے سوئی وہ معصوم لڑکی سوال سے بالکل انجان تھی۔ اس وقت اس کمرے میں کوئی لفظ تھا، نہ کوئی آواز، بس دلوں کی دھڑکنیں اور رات کی خاموشی کے بیچ ایک انکہا سا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آمنہ کو خود سے دور کیا، بیچ میں تکیہ رکھا اور پھر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں اب بھی نیند نہیں تھی، لیکن آنکھیں بند تھی۔ دل میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی، اس کی اکڑتی ہوئی سوچ اور آمنہ کی معصوم محبت کے بیچ۔ وہ پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے شاید اسی کی ہو گئی ہو، یا خود کو ہارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح بکھر چکی تھی۔ وہ لڑکی اب اس کی نکاح میں تھی، اب وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ اسے وقت کا سناٹا، کمرے کی نرمی، اس کے دل میں اٹھتی ہلچل، سب مل کر اسے بہکانے لگے تھے۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ارادے اب صرف خیالوں میں نہیں تھے، جذبات کی حدیں توڑنے کو بےتاب تھے۔ جبکہ آمنہ اب بھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ ایک جھٹکے میں اس کا دھیان ٹوٹا۔ وہ فوراً موبائل کی جانب لپکا، اس کی آنکھوں میں ایک جنجلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ تبھی آمنہ کی نیند بھی کھل گئی، پر اسے عاصم کے دل میں اڑتے طوفان کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ہلکی سی بولی، پلیز اسے بند کر دے، میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس کی آواز اب بھی اوندھی سی تھی، اور آخر وہ جھل عاصم ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے، مگر پھر اس کی نیند کا خیال کرتے چپکے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مگر دل میں اٹھتا طوفان اب بھی تھما نہیں تھا۔ اس کی سانسیں اب بھی تیز تھی اور آنکھوں میں بے بسی تھی، صرف ایک طرف تھی، اس عورت کی جو اب اس کی ہو چکی تھی۔ ہیلو، پتہ چلا کہ تم نے شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی بیوقوف لڑکی کے ساتھ۔ دوسری طرف سے شیروز خان کی آواز تیر کی طرح سینے میں چبھی تھی۔ اسے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی، لیکن آواز اب اور بھی تیز ہو چکی تھی۔ خبردار جو اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے تم تو مجھ سے ڈرنے لگے۔ فکر مت کرو، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس مجھے تو لگا تھا کہ تم سارا سے محبت کرتے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، سارا میری سیکرٹری ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ اوہ، تو اب آپ ایک چھوٹی سی بچی میں دلچسپی رکھنے لگے ہیں۔ دیکھو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میں جانتا ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ اگر 2 دن کے اندر مجھے وہ فائل نہیں ملی تو ہو سکتا ہے تمہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تم مجھے دھمکی نہیں دے سکتے اور نہ ہی ڈرا سکتے ہو، ابھی تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے،
اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کا نام لے کر مجھے بے بس کر دو گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ مجھے کسی کو کھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، دو ٹوک تھا، اس کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ موبائل بند کر کے وہ کمرے میں واپس آیا، لیکن جیسے ہی اس نے آمنہ کا معصوم چہرہ دیکھا اس کے دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا؟ اماں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ بہت بڑی چالاکی کی، ایک تو ایسی خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح کروا دیا، اوپر سے یہ لڑکی اتنی معصوم ہے۔ کاش یہ کچھ بڑی ہوتی تو مجھے اس کے ساتھ رشتہ آگے بڑھانے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ آمنہ کے ابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس کی نانی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب آمنہ 17 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ان کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی سہیلی کے بیٹے عاصم خان کے ساتھ آمنہ کا نکاح کروا دیا، وہ بھی فون پر، کیونکہ عاصم خان اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں مانے گا، کیونکہ میرا خواب کسی پاکستانی سے لڑکی شادی کرنے کا نہیں تھا جو ہمیشہ اپنی قول میں سنتی رہتی ہے۔ میں یہاں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر کے یہیں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے کہ مجھے وہاں کا ماحول سوٹ نہیں کرتا، میرا من وہاں بالکل نہیں لگتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا؟ ان کی ماں نے بہت سمجھایا، بہت منایا، لیکن جب عاصم نہیں مانا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اگر تو نے یہ نکاح نہ کیا تو پھر مجھے مرا ہوا سمجھ لینا۔ اور ماں کی یہ بات ایسی تھی کہ عاصم خان کو جھکنا پڑا۔ اس نے اس لڑکی سے نکاح تو کر لیا، لیکن دل سے نہیں، صرف اپنی ماں کے لیے۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی اس کی ماں نے ضد پکڑ لی کہ دوائی بھی ابھی ہوگی، یا تو تم آمنہ کو ودا کرنے آؤ یا پھر خود ہی آمنہ کو امریکہ بھیج دوں گی۔ ماں کی ضد پر عاصم خان بری طرح چڑ گیا تھا۔ اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی کو لینے ہرگز نہیں آؤں گا۔ اگر آپ اسے یہاں بھیجنا چاہتی ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اور اس طرح شبانہ بیگم نے آمنہ کو پوری تیاری کے ساتھ امریکہ کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور آمنہ اکیلی ہی امریکہ آ گئی، اس گھر میں، اس انسان کے پاس جسے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، ڈر، الجھن، گھبراہٹ، سب کچھ تھا اس کے اندر۔ کیسا ہوگا وہ؟ کیا اسے میری باتیں پسند آئیں گی؟ اگر وہ دونوں کے بیچ جھگڑے ہوگے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہزاروں سوال تھے جو اس کا چین سکون چھین رہے تھے۔ لیکن جب آمنہ نے پہلی بار عاصم کو ایئرپورٹ پر دیکھا تو اس کے دل سے تمام ڈر اور الجھنیں نکل گئی، بلکہ تو وہ پہلی نظر میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ لیکن جب عاصم خان نے اس کی حدیں محدود کر دی تو اسے برا لگا تھا۔ آمنہ کو یہاں آئے تقریباً 3 ہفتے بیت چکے تھے۔ اس کے لاکھ منہ بنانے کے باوجود بھی اس کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گھر میں جیسے رونق لوٹ آئی تھی۔ پہلے تو وہ کئی دن گھر میں دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر اب وہ رات ہونے سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ روز رات کو آمنہ کے ساتھ شطرنج کی بازی لگاتا۔ صبح اٹھتا تو آمنہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوتی، جنہیں وہ بڑے شوق سے کھاتا۔ یہ الگ بات تھی کہ آمنہ کے سامنے وہ اس کے پراٹھوں کی خامیاں نکالتا، مگر جیسے ہی وہ یونیورسٹی چلی جاتی تو انہی پراٹھوں کو بڑے چاؤ سے کھاتا۔ پہلے سے عورت ذات سے چڑ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ عورت کی طرف دل لگانا یعنی وقت برباد کرنا، کیونکہ عورت فطرتاً بے وفا ہوتی ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر آمنہ کی زندگی میں آنے کے بعد اس کے یہ سارے خیالات جیسے کسی طوفان کی آڑ میں تھے۔ وہ لان میں بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا جب وہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ ہیلو مسٹر ہینڈسم، کیسے ہیں آپ؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے فوراً سے چھپا لیا۔ کبھی آپ ہی مسکرا لیا کریں، یہ کہہ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور بے رخی والا تھا۔ آپ مجھے اس قدر روکھی ہو کر بات کیوں کرتے ہیں؟ آج نہ جانے کیوں آمنہ کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھر آیا تھا۔ میں تم سے اسی لہجے میں بات کرتا ہوں جس میں مجھے بات کرنی چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے نرمی سے اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ یہ نکاح میں نے صرف اور صرف اماں کی خاطر کیا ہے، ورنہ تم خود سوچو، کیا فون پر کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں باہر آئی۔ اب آپ اس نکاح سے انکار نہیں کر سکتے، وہ بے چینی سے چلائی تھی۔ سنو، اپنی آواز نیچی رکھو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری یونیورسٹی کیسی چل رہی ہے؟
اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا تھا، آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کی میں پابند نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ نکاح ماننے کو تیار نہیں تو پھر آپ کو میری زندگی میں دخل دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور تیز تیز قدموں سے چلی گئی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کی جاتی ہوئی پیٹھ کو گھورتا رہا۔ اچھا، تو اس لڑکی کو غصہ بھی آتا ہے، اس نے شرارتی انداز میں سوچا، پھر اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہر روز اسے آمنہ کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا تھا اور ہر روپ پہلے سے زیادہ پیارا لگتا تھا۔ تم اتنی حسین کیوں اور اتنی پرفیکٹ بھی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح کی ایک مکمل عورت مل جائے گی۔ ہاں، تم تھوڑی سی ضدی ہو، تھوڑی کم عقل بھی، مگر پھر بھی تمہاری کسی بات میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں تک تمہارے قریب آنے کا سوال ہے تو پیاری لڑکی، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک تم 20 سال کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ میں ابھی سے تمہارے اوپر شادی شدہ زندگی کا بوجھ نہیں ڈال سکتا، اور جس طرح تمہارا یہ نازک سا بدن ہے، مجھے سہنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ اس کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا تھا، مگر اس کی اپنے دل میں پھر ایک آگ سی اٹھتی تھی، ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی کہ وہ اس کے قریب جائے اور اسے چھوئے، اسے محسوس کرے۔ اس رات بھی جب وہ غلطی سے اس کے تھوڑا قریب آ گئی تھی، تب اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی عورت کے لیے اس کے دل میں یہ سب کچھ جگہ تھا، اور وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ۔ رات کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر سے آتی ہوئی آوازیں سن کر اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اس کی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں مجبور ہو گئی ہوں ممی جی، آپ کا بیٹا تو نامرد ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، پوری زندگی کا سوال ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ جو یہ سوچ کر اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ بھی چھوٹی ہے اور اس کی شدتیں جھیل نہیں پائے گی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک چلی جائے گی اور اس کی ماں سے اس طرح کے الزامات وہ لگائے گی۔ آج دن میں اسے ماں کی کال بھی آئی تھی، مگر وہ میٹنگ میں مصروف تھا، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ بعد میں کال بیک کرنا بھی بھول گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کی ماں بار بار کال کیوں کر رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر آیا، اس کے ہاتھوں میں موبائل چھینا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولو۔ آمنہ کا جسم کام کیا، مگر خود پر قابو رکھتے ہوئے بولی، اگر آپ نے سن لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کے چہرے سے حیرت اور غصے کا طوفان امڑا۔ تم جانتی بھی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آمنہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کون سا آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہ ترپات ہو، اب تم مجھ سے کھلا چیلنج دے رہی ہو۔ اس کا لہجہ زہر سا کروا ہو گیا۔ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ اگلی بار ایسی بات زبان پر لانے سے پہلے 100 بار سوچو گی، اور تمہاری عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس کی طرف لپکا، مگر آمنہ تیزی سے پیچھے کھسک گئی۔ سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کی آنکھوں میں ڈر، بے بسی اور ضد تینوں ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آمنہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے پر آ گرے۔ اب وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اب اس کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ پہلے اس نے اس کی باہوں کو کس کر پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ ایک پل کو تڑپ اٹھی، پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ اس گستاخی کی سزا ہے، امید ہے اگلی بار کچھ بھی کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ اس کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھوں میں غصے کے مارے لال شعلے بھڑک رہے تھے، جسے ابھی سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس کے چہرے کی رگیں بھی تن چکی تھی، غصے سے اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں سے میرے لیے ایسے لفظ بولتے ہوئے؟ اس کا گلا چلاتے ہوئے کانپ اٹھا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا، اور نہ اس وقت سب کچھ تہس تہس کر دیتا، سب کچھ۔ اس کی آواز کانپتی ہوئی گونجی تھی اور کمرے کی دیواریں جسے اس غصے کو چپ چاپ سن رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر اس کو غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ چپ کر کے اس کے قریب آیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ پھر اس کی سختی، اس کا جنون، اس کی شدتیں، سب کچھ ایک ہی پل میں پگھل گیا تھا۔ اب اس میں وہ وحشت نہیں تھی، بس ایک نرم سی محبت اترنے لگی تھی جو اس کے ہر انگ انگ میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے، بہت پیار سے اس کے نازک سے وجود کو سمیٹ رہا تھا، جیسے ذرا سے بھی سختی ہوئی تو وہ پھول سا نرم وجود بکھر جائے گا، اور وہ بھی اب خود کو اس کی گرفت میں
सौंप चुकी थी। डर का साया अब उसके आसपास नहीं था। वक्त की हर एक सुई के साथ वो एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे, जैसे जमाना थम गया हो। वो बहुत इज्जत से, प्यार से कभी उसे बाहों में समेट लेता, तो कभी अचानक कोई शरारत कर बैठता, जिससे वो शर्म से उसकी सीने में सर छुपा लेती। आप बहुत बेशर्म है, वो धीरे से कहती, अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती। उसके लबों पर एक शर्माई हुई मुस्कुराहट खिल जाती, जो उसकी मासूम सी गहराई को और भी बढ़ा देती। थोड़ी ही देर में उसने आमना के कानों में धीरे से सरगोशी की, तुम मेरे लिए बहुत खास बन गई हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बदल गया हूँ। उसके लहजे में पहली बार मोहब्बत की नरमी थी। उसकी आंखों में सुकून का सैलाब उमड़ आया था। पूरी रात उन्होंने एक दूसरे में डूबकर बसर की थी, जैसे दुनिया की हर घड़ी अब उन्हीं के नाम की थी। जब सुबह वो नींद से जागी तो उसके होंठों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट बिखरी थी, जैसे कोई मिशन पूरा कर चुकी हो। असल में रात को उसने उसकी माँ को कोई कॉल नहीं की थी। वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। वो देखना चाहती थी कि वो शख्स आखिर क्या करता है, उसके अंदर क्या है। वो अब खुद भी बहुत थक चुकी थी। एक तो उसे उससे मोहब्बत थी, ऊपर से वो आदमी बार बार उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता था। ये सब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इस तरह जब घर घुर रही हो, जब आसिम ने अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस की, तो वो सख्त अंदाज में बोला, मगर वो जानती थी कि वो बाहर से पत्थर दिखने वाला शख्स अंदर से कितना मौम है। वो ये भी जानती थी कि वो उसकी कितनी इज्जत करता है और उस पर अपनी जान भी लुटा सकता है। उसकी हर बेरुखी के पीछे एक वजह होती थी, और वो वजह सिर्फ और सिर्फ उसे खोने का डर। कल रात मैंने तुमसे मजाक किया था, मैं तुम्हारी माँ से फोन पर बात नहीं कर रही थी, उसने बहुत बेपरवाही से कहा। तो वो झटके से उठकर बैठ गया और कंधे से पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी कर सकती हो। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा मासूम सी नाराजगी थी, और होंठों पर हल्की सी नाराज मुस्कुराहट। वो कुछ कहती उससे पहले उसने इसकी कलाई थाम ली और झटके से फिर अपनी तरफ खींच लिया। जाने मन, ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि तुम मुझे बोलती हो बहुत हसीन लगती हो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल फिर से तुम्हारे ऊपर बेईमान हो जाए और तुम्हें एक बार फिर मेरी शिद्दतें झेलनी पड़ जाए। उसकी आवाज में वो रात की सरगोशियां झलक रही थी। इतना कहकर उसके चेहरे को देखता रहा, जो अब शर्म से गुलाबी हो चुका था। वो अपनी पलकें जमीन पर गाड़ चुकी थी, और वो एक बार फिर से अपने सीने से लगा चुका था, और इस बार कुछ ज्यादा ही कसकर, कुछ ज्यादा ही सुकून से, जैसे कह रहा हो कि तुम सिर्फ मेरी हो।